बंद करो मनमानी को, तरसाओ पानी को, बंद करो मनमानी को, हमें चाहिए हीठा पानी, हमें चाहिए मीठा पानी, हमें चाहिए मीठा पानी, हमें चाहिए मीठा पानी, हमें चाहिए मीठा पानी, मत तरसाओ पानी को, बंद करो मनमानी को। मत तरसाओ पानी को। सागो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम, जैसा कि हमने आपसे माजी में वादा किया कि हम आपकी नॉलेज के लिए कुछ ऐसी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेंगे जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी किस तरह शहरी सिंध के अंदर आपके हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह ये हकूक़ पे आपके डाका डाला गया और किस तरह इन हकूक़ पे डाका डालने के लिए सिंध की सबसे बड़ी जमात यानी कि पीपल्स पार्टी उसके अंदर बराबर से शरीक है। किस तरह 18वीं तरमीम आने के बाद इसने आपके हकूक़ पर इस तरह डाका डाला कि आप ना सिर्फ के अपने बाकी हकूक़ से बल्कि पानी से भी महरूम रह गए। इसी पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो हम आपको आज पेश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कराची को इसका असल पानी की जो सोर्स है वो केंजर झील से आती है, जो कम से कम कराची से 150 से 160 किलोमीटर दूर के फासले पर मौजूद है। इसके अलावा कराची की तरसील हाफ डैम से भी होती है, मगर योमिया बेसिस पे जो 6.5 लाख मिलियन गैलन पर डे यानी MGD कराची को मिलता है, उसमें से करीब 5.5 लाख मिलियन गैलन पर डे आपको केंजर झील से मिलता है और 100 मिलियन गैलन पर डे के करीब आपको हब रिवर से मिलता है। मगर ये बात आपको जान के हैरत होगी कि आज की कराची की रिक्वायरमेंट कम से कम 1100 मिलियन गैलन पर डे है और इरसा के मुताबिक ये 1200 मिलियन गैलन पर डे का कोटा कराची के लिए बहुत साल पहले 1991 में अप्रूव हो चुका है। आज हम कराची वालों को समझाएंगे कैसे आपके साथ आपकी बाकी ज़रूरियात में जिस तरह ज़्यादती हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 10 साल में 18वीं तरमीम आने के बाद शहरी सिंध को वफाक से 10,500 अरब रुपया सिंध को दिया जाता है वफाक की तरफ से, जो आप ही के जमा किए हुए 29,000 अरब रुपए टैक्स में से दिए गए हैं। मगर 18वीं तरमीम आने के बाद पिछले 10 साल के अंदर सिंध ने, जो हमेशा 18वीं तरमीम से पहले इस बात पर रोनर होती थी कि वफाक ने सिंध के साथ ज्यादती की हुई है, उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कराची पर पिछले 10 साल में 300 अरब रुपए उसको दिए उसके खर्चे निकालने के लिए। उस 300 अरब में से करीब 38 अरब रुपए पिछले 10 साल में सिर्फ तरक्याती कामों के लिए दिए गए। अब ये सोचने वाली बात है कि जो शहर जो पाकिस्तान का टैक्स जमा करके देता है, उसमें से जो पूरे पाकिस्तान का जो टैक्स जमा करके देता है, उसको पूरे पाकिस्तान के जमा शुदा टैक्स में से अपने तरक्याती कामों के लिए 0.13% मिलता है और सिंध को दिए हुए पैसे में से 0.36% सिर्फ तरक्याती कामों के लिए पिछले 10 साल के अंदर मिलता है। यानी कि अगर आप इस 0.36% को 10 से डिवाइड कर दें तो ये 0.036% पर ईयर के हिसाब से बन जाता है। याद रखिए कि आप यानी शहरी सिंध यानी कराची पाकिस्तान को हर साल टैक्स की मद में 65 से 70% जमा करके देता है। और ये ना भूलिए कि आप यानी शहरी सिंध पाकिस्तान की GDP का 60% है और मुल्क के होने वाली बरामदात में से आप 55% कंट्रीब्यूट करते हैं। मगर आज मैं आपसे ये क्यों ना कहूं कि पूरे मुल्क को चलाने वाले शहर को, जहां पर कम से कम पाकिस्तान की 21 करोड़ आबादी में से 14% यानी 3 करोड़ लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं वो रहते हैं और वो सिंध की आबादी का करीब 55% बनता है, उसको सिंध के पानी, जिसको पाकिस्तान की पूरी पानी की तरसील का करीब 42.6% मिलता है। यानी कि पूरे पाकिस्तान को जो पानी की मिकदार इशू होती है वो करीब 141.94 मिलियन क्यूबिक गैलन पर ईयर है। उसमें से सिंध को 60.191 यानी 60.191 मिलियन गैलन क्यूबिक पर ईयर पूरे साल में मिलता है। उसके बावजूद कराची को बहुत मुश्किल 550 मिलियन गैलन पर डे योमिया देते हुए सिंध की जान जाती है, जो उस पानी का बामुश्किल 1% है, जो भी नहीं बनता। हालांकि कराची सिंध को टैक्स की मद में 95% कमा के देता है। कितना? 95% कमा के देता है। और बाकी हम ये नहीं कहते कि अंदरूनी सिंध को पानी ना दें, मगर अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से और टैक्स की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखिए तो बाकी सिंध जो सिंध के पानी का 99% करीब ले रहा है, वो पूरे सिंध को 5% भी कमा के नहीं दे रहा। और इधर
جو شہر سندھ کو 95% کما کے دے رہا ہے اس کو 1% پانی دیتے ہوئے جان جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک کیلکولیشن اور بتاؤں گا اور یہ آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ کو یومیہ 66,000 کیوسکس ملتا ہے۔ ایک کیوسک جو ہوتا ہے وہ قریب 7.48 گیلن پر سیکنڈ پہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر 7.48 گیلن پانی جب گزرے گا اس کو ایک کیوسک کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کو 60 سیکنڈ سے یعنی ایک منٹ میں کنورٹ کر لیں تو وہ قریب 448 گیلن پر منٹ بن جاتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ ظاہر بات ہے پانی پورے دن آنا ہے اور نہریں پورے دن بہری ہوتی ہیں، اس کو اگر آپ ایک گھنٹے میں کنورٹ کریں یعنی 60 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 26,928 گیلن پر منٹ بنتا ہے۔ اسی کو اگر آپ 24 سے ملٹیپلائی کریں یعنی کہ 26,928 گیلن کو پر منٹ کو 24 گھنٹوں سے اپلائی کریں تو یہ قریب 6,46,271 گیلن یومیہ بنتا ہے، یعنی ایک کیوسک 6,46,271 گیلن کا ہوتا ہے۔ کراچی کا کوٹا کو قریب 700 سے 800 کیوسک کا تو ہے ہی، یعنی کہ اس کو اگر آپ اب کیوسک کو یعنی کہ 6,46,271 گیلن پر ڈے کو 700 کیوسک سے ملٹیپلائی کریں تو یہ قریب 452 ملین گیلن پر ڈے بنتا ہے، اور اگر آپ اس کو 800 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ قریب 516 ملین گیلن پر ڈے بن جاتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ سندھ کو 66,000 کیوسک یومیہ ملتا ہے، اس میں سے کراچی کو اس وقت 700 سے 800 کیوسک ملتا ہے، جو قریب 1 سے کوئی 1.25% کے قریب بنتا ہے۔ کراچی کی جو اس وقت ارسا کے تحت یومیہ ریکوائرمنٹ ہے وہ 1200 ملین گیلن پر ڈے ہے، یعنی اگر آپ اس کو کیوسک میں کنورٹ کریں تو یہ قریب 16 سے 1800 کیوسک بنتا ہے، اور اگر آپ اس کو سندھ کی ترسیل کا پرسنٹیج میں نکال لیں تو قریب 2.4 سے کوئی تقریباً 2.7% بنتا ہے۔ یعنی کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شہر جو سندھ کو صرف 95% ٹیکس کی مد میں کما کے دے رہا ہے اس کو مزید 1% پانی دینے میں بھی سندھ حکومت کی جان جاری ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ 1% ایکسٹرا پانی دینے کے لیے جو کہ بامشکل 700 سے 800 کیوسک بنتا ہے 66,000 کیوسکس میں سے، کس طرح سندھ حکومت نے بار بار اس کو سیبوٹاج کیا اور آپ کی کمر میں خنجر گھونپا۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح باقی محصولات میں آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اسی طرح کراچی کے ساتھ پانی کے نام پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سندھ کی 55% آبادی اس شہر میں رہتی ہے اور پاکستان کی 14 سے 15% آبادی یہاں رہتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ پاکستان کو 65 سے 70% ٹیکس، ملک کی معیشت کا 60% جی ڈی پی، 54 سے 55% ایکسپورٹس اور سندھ کا 95% ٹیکس کما کے دیتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی جو جائز ریکوائرمنٹ ہے یعنی کہ صرف 2.5% پانی سندھ کے حصے میں سے اور پاکستان کے حصے میں سے شاید 1 سے 1.25% پانی آپ کو دینا آج محال ہو چکا ہے۔ آخر سوچیں ایسا وجہ کیوں ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ جہاں پر وفاق کی ذمہ داریاں ہیں اس وقت 18 ترمیم کے بعد صوبے کی ذمہ داریاں کہاں رہ جاتی ہیں؟ کیا سندھ حکومت اس بات کی قصوروار نہیں ہے کہ 2008 سے مسلسل یعنی 13 سال آج حکومت میں رہنے کے بعد وہ کراچی کے سسٹم کے اندر 1 گیلن پانی کا اضافہ نہیں کر سکی ہے، 1 لیٹر پانی کا اضافہ نہیں کر سکی؟ چلیں ہم آپ کو تھوڑی تاریخ بتاتے ہیں۔ کراچی کو پانی اس وقت جو شروع میں ملنا شروع ہوا وہ K1 سے ملنا شروع ہوا، جو گریٹر کراچی واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم کے تحت 1998 سے 58 سے لے کر 1997 کے تحت کراچی کو 280 ملین گیلن پانی ڈیلی کا کوٹا مختص ہوا جو دیا جاتا رہا، اور یہ 1997 تک ایسا چلتا رہا۔ مگر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس وقت کراچی کی آبادی کچھ لاکھ کروڑ تک بھی نہیں تھی، اور اسی وقت کے سینسس کے مطابق جس پہ ایک ڈسپیوٹ ہے 92 لاکھ لوگ 98 کے سینسس کے مطابق کراچی میں رہتے تھے، اور اس وقت اس کو تقریباً 280 ملین گیلن پانی دیا جا رہا تھا۔ اور اس وقت کی حکومتوں نے یہ بات آئیڈینٹیفائی کر لی تھی کہ یہ شہر کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس کو مزید پانی دینے کی ضرورت ہوگی، اور اسی لیے K2 پہ اس سے پہلے کام شروع کر دیا گیا۔
جو کہ 1998-99 میں ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے تحت کراچی کو مزید 100 ملین گیلن پانی ڈیلی کے بیسس پہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اس کے باوجود کہ یہ 100 ملین گیلن ڈیلی کا پانی جب کراچی کے سسٹم میں آیا، اس کے باوجود کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے یہ بہت کم تھا۔ یاد رکھیے کہ کراچی کے اندر سینسس کے علاوہ کی آبادی بہت بڑی ہے، یہاں لاکھوں کی تعداد میں افغان، بنگالی، برمیز اور بہت ساری اور قومیتیں بھی رہتی ہیں۔ اندرون پاکستان سے آئے ہوئے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو یہاں کے سینسس میں اپنے آپ کو گنواتے نہیں ہیں، اور پانی چونکہ بنیادی حق ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر کے پانی ان پہ بند کر دیا جائے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جو 1957 میں کوٹا ڈیفائن کیا گیا، جس کی وجہ K1 ڈیزائن کیا گیا، وہ 1999 تک اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا، اور پھر 1999 کے اندر بھی آپ پہ احسان کر دیا گیا اور 100 ملین گیلن پر ڈے کی حساب سے ایک نئی پائپ لائن کینجر جھیل سے انٹروڈیوس کر دی جاتی ہے۔ پھر 2002 میں جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کے جو ناظم نعمت اللہ خان مرحوم کے دور کے اندر K3 پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور جس سے کراچی کو مزید 100 ملین گیلن پر ڈے ملنا چاہیے تھا۔ یہ ابھی بھی کراچی کے حق سے بہت کم ہے، مگر چلے مان لیا کہ چلو کوئی اس کا طرز تو آیا، اور جو آہستہ آہستہ جو ہے کسی کی نظر تو کراچی پہ پہنچی، کیونکہ شاید جنرل پرویز مشرف کا تعلق کراچی سے تھا، اور اس پائپ لائن کو یعنی اس K3 کی سپلائی کو 2006 کے اندر قریب 5 سے 6 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ 2002 جب یہ پائپ لائن شروع کی گئی سے لے کر 2006 جب یہ پائپ لائن ختم کی گئی MQM کے دور میں یا مصطفیٰ کمال بھائی کے دور کے اندر، اس دوران افغان وار کی وجہ سے لاکھوں افغان پناہ گزین اور ہمارے بہت سارے بھائی جو KPK میں جنگ سے متاثر ہو گئے تھے، انہوں نے کراچی کی طرف ہجرت شروع کر دی، اور کراچی کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنی شروع ہو گئی۔ تو یہ سوچنے میں مجبوری ہو جانی چاہیے کہ کیا اس آبادی کے تناسب سے کیا یہ 100 ملین گیلن پانی پر ڈے کافی تھا۔ مگر بات خوشی ہوگی آپ کو جان کر کہ چونکہ دل تھا کام کمپلیٹ کرنے کا، اور کراچی کے اندر اس وقت ایک مخلص قیادت تھی جو کہ پیپلز پارٹی نہیں تھی، انہوں نے 3 سے 4 سال کے اندر اس پائپ لائن اس سپلائی کو کمپلیٹ کر کے کراچی کو مزید 100 ملین گیلن پانی دے دیا، جو کہ پاکستان بننے کے بعد سے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا 97 تک 280 ملین گیلن پانی تھا۔ پھر 2008 کے اندر مصطفیٰ کمال بھائی نے K4 پروجیکٹ کا پلان جمع کرایا، جس کے تحت کراچی کو مزید پانی جو ہے وہ ارسا کے کوٹے کے حساب سے دینا تھا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ جو کینجر جھیل سے 550 ملین گیلن پانی آ رہا ہے، اور جیسے کینجر جھیل کی فیڈ انڈس ریور سے آتی ہے، اور ارسا کے مطابق اس فیڈ میں جو آتی ہے اس میں کراچی کا حق کوئی 1200 ملین گیلن پانی ڈیلی کے حساب سے موجود ہے، وہ کراچی کو بچانا تھا۔ اس لیے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اس 600 ملین گیلن پر ڈے کو پورا کرنے کے لیے K4 پروجیکٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کو 3 مراحل میں مکمل ہونا تھا، جس کے تحت پہلے مرحلے میں 260 ملین گیلن پانی پر ڈے کراچی کو ملنا تھا، جو کہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے تھے، ہمارے پر کوئی احسان نہیں ہو رہا تھا، یہ ہمارا بنیادی حق تھا۔ اور پانی جیسے کہ آپ کو پتا ہے بنیادی حق ہے، اور جو سندھ کو ملنے والا پانی کا یعنی کہ اضافہ 260 ملین گیلن پر ڈے کا پانی جو ملنا تھا سندھ میں کے پانی میں سے کراچی کو، یہ سندھ کو ملنے پانی میں سے بمشکل 0.03% سے بھی کم تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ 2008 میں پاکستان میں جمہوریہ کے نام پر پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، اور جو سب سے پہلے آ کر ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کے نام پر شہری سندھ سے بدلہ لینا شروع کر دیتی ہے، اور شاید اس لیے کہ انہوں نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا ہوتا ہے، اور شاید اس لیے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی ہمیشہ جاگیردارانہ سیاست کو ہمیشہ سے ریجیکٹ کیا، اور 18ویں ترمیم پاس کروانے کے بعد سندھ صوبہ کے اندر وہ اختیارات لے لیتی ہے جس کے اس طاقت کی لے لیتی ہے کہ جہاں وہ کراچی کے نہ صرف کہ آپ کے پانی بلکہ باقی حقوق پر بھی ڈاکہ ڈال دیتی ہے۔ اور اتنا نہیں کہ K4 کا پروجیکٹ جو کہ 2008 میں سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اس کو سیبوٹاج کر دیتی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ پھر شہری سندھ میں بالکل کی کمر میں اسی طرح کمر میں خنجر بھونکتی ہے جس طرح بھٹو نے 1974 میں یا اس سے پہلے اور اس کے بعد کے اوائل میں کراچی پر کوٹا سسٹم لگا کر اور باقی مظالم کر کر شہر کو برباد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اب پانی بھی جو ہے دینا محال نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات سوچنی چاہیے
کہ اگر کراچی کو اس کی ضروریت کے حساب سے پانی دیا جائے گا تو کراچی میں رہنے والے بسنے والے کوئی ایک خاص قومیت کے لوگ نہیں ہیں، یہاں پورے پاکستان سے آ کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں پر جہاں مہاجر رہتا ہے تو وہاں پنجابی بھی رہتا ہے، وہاں پٹھان بھی رہتا ہے، وہاں سرائکی بھی رہتا ہے، وہاں بلوچ بھی رہتا ہے، وہاں سندھی بھی رہتا ہے، وہاں کشمیری بھی رہتا ہے، نیز گلگت بلتستان کا لوگ رہتے ہیں۔ ہر پاکستان کے علاقے سے رہنے آنے والے لوگ کراچی میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کے اندر افغانیوں، بنگالیوں، برمیوں اور وہ تمام باقی قومیتوں کو بھی سنبھال رہا ہے، جو کہ ایک اپنے طرف سے ایک بہت بڑا امر ہے۔ اور یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر آپ کراچی کو پانی دینا بند کر دیں گے، جیسے کہ آپ نے باقی محصولات پہ اپنا ہاتھ روک دیا ہے، تو کراچی کی تجارت پر بھی افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے چمڑے کے ایک بہت بڑے تاجر نے کراچی کے اندر پانی کے مسئلے کی وجہ سے چمڑا بنانے سے اپنے فیکٹری کو بند کر دیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے بعد سے تواتر کے ساتھ جو ہے سندھ میں سی ایم پیپلز پارٹی کے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا قائم علی شاہ نام کے کریکٹر ہوتے تھے، اور مراد علی شاہ اس زمانے میں فائنانس منسٹر تھے، یعنی 2013 تھے، اور اس سے پہلے اور اس دوران وفاق میں پرائم منسٹر بھی اور پریزیڈنٹ بھی ان کا تھے۔ تو اس وقت یہ بہانہ بھی نہیں رہ گیا کہ جی چونکہ وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے اس میں ہم سندھ میں کچھ نہیں کر پا رہے، اور وفاق کے پاس بھی بہانہ نہیں تھا کہ سندھ میں چونکہ ہماری حکومت نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر پا رہے، جیسے کہ آج کل بہانہ دیا جاتا ہے۔ اس وقت وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی دونوں جگہ پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور جو کراچی کا سب سے بنیادی حق پانی اس کو دینے کی بجائے پیپلز پارٹی نے اپنے الائی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کراچی کے شہر کے امن کو اتنا برباد کر دیا کہ روز یہاں پر لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں، اور لوگ لاشیں اٹھانے میں، اپنا روزگار بچانے میں، اپنی زندگی بچانے میں لگ گئے۔ یہ بھول گئے کہ ان کی کس طرح کمر پہ خنجر مارا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو کچھ دنوں پہلے بتایا کہ کس طرح بی آر ٹی کے پروجیکٹ کا پیسہ واپس چلا گیا، کے سی آر کے پروجیکٹ کا پیسہ واپس چلا گیا، اور K4 کا جو پروجیکٹ ہے اس کو پیچھے رکھ دیا گیا، کیونکہ لوگ اپنی زندگی بچانے میں لگ گئے اور سیاسی جنگ میں لگ گئے۔ اور ایم کیو جو اس وقت بات پر ہڑتال کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کیونکہ ان کے قائد کو کسی نے گالی دے دی، اس کا تمسخر بنا دیا، ہڑتال کر دیتی تھی، قتل و غارت گردی کر دیتی تھی، انہوں نے نہ پانی کے مسئلے پہ، نہ کے سی آر کے مسئلے پہ، نہ بی آر ٹی کے مسئلے پہ، نیز کسی بھی مسئلے پہ آواز نہیں اٹھائی اور خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تو جہاں پر ہمارے پر ظلم پیپلز پارٹی نے کیا، وہاں پر ظلم ہمارے اپنوں نے بھی ہمارے ساتھ کیا، کیونکہ وہ آنیا جانیا میں لگے رہے اور اپنی وزارتیں اور اپنی حکومت بچانے میں لگے رہے، اور کراچی کے لوگ ہمیشہ کی طرف ترستے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں کراچی میں بہت بری ہیٹ ویو آئی تھی، جس میں 2000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے اور 65,000 سے زیادہ لوگ ہسپتالوں میں ایڈمٹڈ تھے۔ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کراچی آئے، بہت احسان کیا انہوں نے، کراچی آئے اور انہوں نے 2 بڑے پروجیکٹس پہ اناؤنسمنٹ کی۔ ایک گرین لائن پروجیکٹ جو کہ بی آر ٹی کا پروجیکٹ ہے، جس پہ ہم پچھلی رپورٹ کر چکے، جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا، اور دوسرا انہوں نے اعلان کیا کہ میں K4 کے پروجیکٹ کے لیے 10 ارب روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے کان کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ پروجیکٹ وابدہ کے تحت وفاق کے پاس چلا گیا تو یہ نہ ہو کہ انہوں نے جس طرح کراچی کو پانی سے محروم کیا ہوا ہے ان کا یہ پلان چوپٹ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ایاری کے تحت اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالنے کی پیشکش کی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس پہ ابتدائی طور پہ 25 ارب روپیہ خرچ کیا جائے گا، جس کی آدھی رقم یعنی 12.5 ارب کے قریب وفاق دے گا اور باقی جو گورنمنٹ سندھ ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی۔ ہم بھی بڑا حیران تھے اس وقت کہ پیپلز پارٹی کے دل میں اتنی تکلیف کیسے آ گئی کہ انہوں نے اس پیسے کو خرچ کرنے پہ آمادگی کا اظہار کر دیا۔ یہ تو میں آج سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد کہ جب 25 ارب کا کھڈا کھدا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی میں اس کے پیچھے عزائم کیا تھے۔ عزائم بڑے سیدھے تھے۔ ایک تو اس پروجیکٹ کو کبھی نامکمل ہونے دینا، دوسرا اس پروجیکٹ پہ جو خرچہ ہے اس کو قابو میں رکھے اپنے مرضی کے لوگوں کو دینا، اور تیسرا اس پروجیکٹ کو اس طرح قابو کر لینا کہ وہ شاید کبھی مکمل ہی نہ ہو۔ اس وقت کے سی ایم نے اس کے ڈیزائن کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی اور اپروو کری، مگر 2019 کے اندر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نیسپاک کی رپورٹ کے بعد یہی سی ایم جو کہ 2013 سے پہلے فائنانس منسٹر تھے اور 2013 کے کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس چیف منسٹر کا بھی رول آ گیا تھا، وہ یہ بات کہتے ہوئے سنے گئے کہ یہ پچھلی حکومت، یعنی کہ شاید وہ اپنے اس وقت کے الائی ایم کیو ایم پہ الزام لگا رہے تھے کہ اس کے اندر ڈیزائن فلاز تھے۔ یہ بھول گئے تھے کہ 2019 میں سے پہلے 2015 میں جب 25 ارب روپے ڈسبرس ہوئے تھے،
اس وقت انہوں نے اس کو اپروو کیا تھا، اور اگر یہ ڈیزائن فلاز ان کو اس وقت نہیں پتا تھے تو اس وقت انہوں نے یہ 25 ارب روپے کا کھڈا کھودوانے میں اتنی محنت کیوں کری؟ مگر 2 ٹینیور کے رہنے کے بعد سی ایم کے، جو کہ پروجیکٹ K4 سٹارٹ ہوئے بھی آج 16 سال ہو چکے ہیں، آج بھی اس کو مکمل ہونے میں، جس میں 14 سال پچھلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، آج بھی کراچی کی آبادی جو 3 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، اس پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہوئے نہیں دکھ رہے۔ یہ پروجیکٹ اتنی سست روی کا شکار ہے کہ اس کی یہ اگلے کچھ سالوں میں بھی مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ نہ بھولیے کہ اس پروجیکٹ کا حصہ صرف ایک گڈھا کھود کر کینجر سے ایک لائن کراچی تک لانا نہیں ہے، ایک کنال کراچی تک لانا نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں جس کو آج بھی مکمل ہونا ہے۔ مگر جس طرح شہری سندھ کی ایک قسمت خراب ہے کہ جیسے اس کے باقی سارے کام رکے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیویج کا کام ہو، چاہے وہ کچرے کا کام ہو، چاہے وہ سڑکیں ٹوٹے ہوئے کام ہو، نہ یہاں پر یونیورسٹی کا کام ہو، نائی بنانے کا، ہاسپٹل نہ بنانے کا کام ہو، کوئی کام نہیں ہونا، نہ کبھی ہوتا ہے، بلکہ ایک بری ہارر سٹوری کی طرح کراچی والے اور شہری سندھ والے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور روز پیپلز پارٹی کے ایک ایڈمنسٹریٹر ٹی وی پہ آ کے ان کو روڈ کارپیٹنگ کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آپ کے لیے ایک روڈ بنا دی، اور ہماری مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے اسٹیمیٹ کے حساب سے آج بھی یہ پروجیکٹ کم سے کم 3 سے 4 سال دور ہے، اور صرف یہاں پر آپ کو ایک کھڈا کھدا نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر جیسے میں نے آپ سے کہا، مقصد صرف نالا کھودنا نہیں تھا، مقصد پانی کی ترسیل گھر تک تھا، جس کے لیے نہ پہ کوئی پمپنگ سٹیشن بنائے گئے، نہ کوئی پاور سٹیشن بنائے گئے، نہ گھر تک پہنچانے کی لائن کا کوئی پلان ابھی تک ہے۔ کھڈا کھودنے کے بعد یہ سب کام بھی باقی ہے، یعنی کہ جب یہ لائنیں پہنچانی ہوں گی گھر تک، روڈیں کھودیں گی، برجز کٹیں گے اور بہت سب کچھ ہوگا، اس کے بعد یہ لائنیں جو ہے آپ تک پہنچ سکیں گی۔ اس پہ تو ابھی کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور قوم کے 25 ارب روپے اس کھڈے میں ڈال دیے گئے ہیں باقی کاموں کی طرف۔ اس بات کا اب ذکر کوئی نہیں کرتا کہ کس طرح پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سوتیلے سمجھ کر کراچی کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، اور آج وہ پتہ نہیں کس امر سے آ کر کراچی میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بہتر مستقبل چاہیے تو ہمیں ووٹ ڈالیں۔ بلکہ نہ صرف کراچی، یہ پورے پاکستان سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالیں تو ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگز میں بھی کہا کہ پاکستان والوں کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے کراچی شہری سندھ تو چھوڑ دیں، جس کا تو مرثیہ میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، جن لوگوں نے اپنے آبائی علاقوں جیسے کہ گھڑی خدا بخش، سکھر، نواب شاہ، ایون کہ حیدرآباد، اس تک کو ڈیولپ نہیں کیا، یہ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے اور باقی علاقوں کے لوگ بہت زیادہ عقل مند ہیں، اور وہ دوبارہ اس کھڈے کی طرح جس طرح انہوں نے 25 ارب کا ہمارے لیے کھودا ہے، دوبارہ اس میں کودنے کی کوشش نہیں کریں گے اور کھدوانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ اندرون سندھ کے لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے اور پیپلز پارٹی کی جاگیردارانہ سیاست کو ریجیکٹ کریں گے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ پانی روک کے کوئی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آج بھی سندھ کا غریب کسان غریب ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ غریب ہی رہیں گے، اور صرف وڈیرے جو ہیں امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ کوئی آپ پہ بہت بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پانی آپ کو بھی نہیں مل رہا۔ آج بھی آپ گٹر کا پانی پی رہے ہیں، گندی نالی کا پانی پی رہے ہیں، اور نہ آپ کو پانی مل رہا ہے نہ شہری سندھ کو پانی مل رہا ہے۔ تو یہ سوال بھی آپ کو سوچنا چاہیے، ہماری جنگ کسی بھی غریب سندھی سے، پڑھے لکھے سندھی سے نہیں ہے، ہماری جنگ اس جاگیردارانہ سوچ سے ہے جو کہ نہ اپنے لوگوں کو ترقی کرنے دیتا ہے، نہ شہری سندھ کو ترقی کرنے دیتا ہے، نہ پاکستان کو ترقی کرنے دیتا ہے۔ جہاں پر یہ سوال ہم پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں، ادھر ہی ہم سوال ایم کیو ایم کی قیادت سے بھی پوچھیں گے۔ آج ایم کیو ایم بڑے بوانگ دہل دوسروں کا تمسخر اڑا کے بولتی سنی آتی ہے کہ ہمیں تو کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو یہ سوال اب ان سے کریں گے کہ جب کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ تمہارے پاس ہے تو کراچی کے لوگوں کے حقوق کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ تم وفاق میں بیٹھ کر 2 منسٹریاں لے کر تم نے کراچی کے حقوق کے لیے کس کے سامنے کوئی سٹینڈ لیا؟ ہمیں کوئی ایک دھرنا، کوئی ایک پروٹیسٹ بتا دے جو ایم کیو ایم نے پچھلے 3.5 سال میں کیا ہو۔ ان کی سیاست کا محور صرف 2 یا 4 لوگوں کو پرائم منسٹر تک بھیج دینا ہے اور ان کو واپس بلا کے اپنی منسٹریوں کے اندر ادل بدل کر لینا ہے۔ ایک جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، اور یہی سسٹم چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم یہ سوال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بھی کریں گے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس کو 14 سیٹیں کراچی سے ملی، اور جو وہ ڈھول پیٹ پیٹ کے کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر تبدیلی آ گئی، انہوں نے 3.5 سال کے اندر ماں سوائے اعلانات کرنے کے کراچی کے لیے کیا کیا؟
کیا کراچی کے اندر انہوں نے اس پائپ لائن کا اس K4 کے پروجیکٹ کا مسئلہ حل کر دیا؟ ہم آج واٹر ہائیڈرنٹس پہ تو بات ہی نہیں کر رہے کہ یومیہ کراچی والوں کو کس طرح اتنا زیادہ ٹیکس دینے کے بعد واٹر ہائیڈرنٹ سے بھی پھر بھی پانی خریدنا پڑ رہا ہے. یعنی کہ یہ جو 550 یا 650 ملین گیلن پر ڈے پانی آپ کو آ رہا ہے, اس میں سے کراچی کی کم سے کم 70% عوام کو پانی خرید کے اپنے گھر تک پہنچانا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ 65 سے 70% ٹیکس بھی دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو پانی آپ کا بنیادی حق ہے وہ آپ کے گھر تک نہیں آتا, آپ اس کو خرید کے استعمال کرتے ہیں. آپ بجلی مہنگی خرید کے استعمال کرتے ہیں, آپ گیس مہنگی خرید کے استعمال کرتے ہیں, آپ شکر مہنگی خرید کے استعمال کرتے ہیں, آپ آٹا مہنگا خرید کے استعمال کرتے ہیں, آپ چاول مہنگا خرید کے استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس ہاسپٹل نہیں ہوتا سرکاری تو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لاکھوں روپے خرید کے اپنا علاج کرواتے ہیں. آپ کے پاس جب اسٹیٹ کی طرف سے اچھے سکول نہیں ہیں تو آپ پرائیویٹ سکولوں میں جا کے اپنے بچوں پر لاکھوں روپے خرید کر خرچہ کرتے ہیں, ان کو تعلیم حاصل کراتے ہیں. آج آپ کی جب روڈیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ ایک اچھی گاڑی خرید کر ان روڈوں کو کچھ نہیں کرتے, بلکہ صرف ان روڈوں پہ سے گزرنے کے لیے اچھی گاڑی خرید لیتے ہیں. مگر سب کچھ کر لیں گے مگر خاموش رہتے ہیں, آواز نہیں اٹھاتے, اور پھر کہتے ہیں کہ حقوق نہیں ملتے, پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھیے, ظلم برداشت کرنا ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ ان سب کاموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, میں مانتا ہوں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھدال اٹھائیے اور K4 بنانا شروع کر دیجیے. میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھدال اٹھائیے روڈیں بنانے شروع کر دیجیے. نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کچرا اٹھائیے. ہاں یہ ضرور ہے, اپنے گھر کے باہر کچرا پھینکنے سے پہلے سوچ لیجیے. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ گندگی نہ پھیلائیے, کیونکہ گندگی کرنا جو ہے اسلام کے مخالف ہے. مگر میں کم سے کم آپ سے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب الیکشن آتا ہے تو ووٹ ڈالتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیے کہ کتنی دفعہ آپ کو آفس بغیر نہائے دھوئے جانا پڑا. ان عورتوں سے سوال کہ کتنی دفعہ آپ کو پانی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے کام کرنے میں مشکلات ہوئی. ان لوگوں سے سوال کتنی دفعہ آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے گھر میں ٹینکر ڈلوایا. ان لوگوں سے سوال کہ کتنی دفعہ کچرے میں سے گزر کے گٹر میں گزر کے آپ گھر آئے. ان لوگوں سے سوال جو اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اور اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم دلواتے ہیں. ان لوگوں سے سوال جو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنا مہنگا علاج کرواتے ہیں. ان لوگوں سے سوال جو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے تمام باقی حقوق خریدتے ہیں ٹیکس دینے کے باوجود, مگر پھر بھی خاموش رہتے ہیں. چلیے خاموش رہیے, مجھے پتہ ہے روڈ پہ نکلنا اتنا آسان نہیں ہے, مگر کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہوئے آپ ان کے ذمہ داروں کو اس بات کا احساس ضرور دلائیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ پچھلے 70 سال میں یا 40 سال میں, خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں 18ویں ترمیم کے بعد کیسے آپ نے ظلم کیا. جی بالکل, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی احساس دلائیے جنہوں نے ان کے ساتھ 2008 سے لے کر 2013 تک اس 18ویں ترمیم کو پاس کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا, نظامت کے سسٹم کو ختم کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. اور کس طرح جب آپ سے آپ کے حقوق چھینے جا رہے تھے, خاموش رہ کر صرف اپنی سیاست, اپنی منسٹریز کے لیے خاموش رہ کر کس طرح آپ کی کمر میں انہوں نے بھی خنجر گھونپا. اس بات کو آپ لوگ بھی ووٹ ڈالتے ہوئے یاد رکھیے گا. اپنے تو اپنے ہوتے ہیں, یہ ضرور رکھیے گا, اگر یہ آپ کے اپنے ہوتے تو شاید آج آپ کے گھروں میں پانی بھی آ رہا ہوتا, یونیورسٹیز بھی بن گئی ہوتی, ہاسپٹلز بھی بن گئے ہوتے, روڈیں بھی بن گئی ہوتی, آپ کو حقوق بھی مل گئے ہوتے. اور آج شہری سندھ کے رہنے والے تمام لوگ, میں صرف مہاجروں کی بات نہیں کر رہا, تمام لوگ اس وقت خوار نہیں ہو رہے تھے. اور بالکل پی ٹی آئی کی حکومت کو تو بھولیے گا نہیں کہ 14 سیٹیں لینے کے بعد, وفاق میں ان کی حکومت ہونے کے بعد, سندھ کا گورنر ان کے ہونے کے بعد, یہ تب بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ اگر کچھ نہیں کر پائے تو کم سے کم ان کو ووٹ ڈالتے ہوئے یہ ضرور یاد رکھیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی کسی کو ووٹ نہ ڈالیں, مگر اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے اس کو ووٹ ڈالیں جو آپ کو ان حقوق دلانے میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے, آواز بھی اٹھا سکتا ہے, اور آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر طاقت ملنے کے بعد, پاور ملنے کے بعد اس کو خوش نیتی کے ساتھ, دیانت کے ساتھ ختم بھی کر سکتا, مکمل بھی کر سکتا. یاد رکھیے کہ جب اگلی دفعہ آپ پیاسے اسکول جائیں, بغیر نہائے اسکول جائیں, کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. اس رپورٹ کو دینے کا مقصد آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرز بتانا تھا کہ کس طرح نہ صرف یہ ہے کہ جو سنتے ہیں نا پانی نہیں ہے, پانی بہت ہے,
مگر پانی نہ دینے کی نہ نیت ہے، نہ آپ کے لیے پیسہ ہے، نہ آپ کی قیادت ہے، اس لیے آپ کو پانی نہیں مل رہا۔ اور ایک وجہ اور ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بھی آپ کو پانی نہیں مل رہا۔ اپنی آواز اٹھائیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیے، اور یہ بات ووٹ ڈالتے ہوئے یاد رکھیے گا، ورنہ کیونکہ اپنی قسمت کے آپ خود ذمہ دار ہیں، آگے نسل کے لیے بھی آپ خود ذمہ دار ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔